अस्सलाम वालेकुम। एस क्यू लाइव के साथ मैं हूं आसिम कुरैशी। आज मेरे साथ बरतानिया की मारूफ सियासी शख्सियत और जिनका तल्लक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है और साबिक मेयर स्लो हैं काउंसलर अमजद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं, जो आज़ाद कश्मीर की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत अच्छा तज्जिया भी करेंगे उनसे आज आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला जारी है, इस हवाले से। और जो आज 13 जुलाई है, जो यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, इस हवाले से आज मेरे जो स्पेशल मेहमान हैं सरदार अमजद अब्बासी साहब, हम उनको पहले अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अमजद अब्बासी साहब, आज 13 जुलाई 1931 का वो दिन है जिस दिन आज़ादी की तकमील के लिए 22 कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन जुल्म के आगे सर न झुकाया। तो वो जो तहरीक 1931 में शुरू हुई, आज जो है वो 2025 जा रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम ने आज तक इस तहरीक को जो है वो लफ्ज़ आने नहीं दी। आज तक ये तहरीक जो है वो रुक नहीं सकी। लाखों कश्मीरियों ने जो है वो जानू के नजराने पेश किए। तो क्या समझते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा और जो है वो कश्मीरी इकट्ठे होंगे आर पार के और सुख का सांस लेंगे? बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदद किया। यकीनन 13 जुलाई का जो मैसेकर है, जो जानते हैं, ये तारीखी दिन जो यूम शुहदा के नाम से आज़ाद जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में और मकबूजा जम्मू कश्मीर में और फिर ओवरसीज में हम उसका बस्ती बनाते हैं उन शुहदा की। और आज वो दिन है। आज यहाँ हमने हमारे शहर इस्लाम में भी आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है आज शाम को यूम शुहदा के हवाले से। तो यकीनन वो 22 लोग जिन्होंने शहादत की आज़ाद का मुकम्मल करते हुए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरियों की निस्बत जो है 1931 में कश्मीर ने अपनी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान से जोड़ी। और 1931 की तरह आपने बात की कि शुहदा ने आज़ाद मुकम्मल करते हुए ये जाम शहादत नोश की। ये यकीनन हमारी आने वाली नस्ल के लिए, ये रहने वाली नस्ल के लिए और आने वाली नस्ल के लिए उनको आता है निश्चय रहा है कि उन्होंने जिस नरम की बुनियाद रखी, जिस फिक्र की बुनियाद रखी, जिस नरमी की बुनियाद रखी, वो आदमी की आग के साथ कर रही है। वो जागरत है सीधा उन्हीं पुरानी वजह से आज़ाद कश्मीर और दलित सलाम का आज़ाद हुआ। हमारे मुजाहिदीन ने उसी जन्नत को, उस बहादुरी को, उस हिम्मत को कायम रखते हुए उनकी कुर्बानी के नतीजे में ये इलाका आज़ाद हुआ। और फिर इस तसलसल को ये 1931 की जुलाई की बात है। फिर आगे चल के सामान्य जंगलों में 5 लाख के 3 लोगों को कत्ल किया गया। आपको जो है उसका जो उस वक्त का नवंबर आपको बताता है कि नवंबर में कितने मुसलमानों को जंगलों में शिक्षित किया गया। ये वो लोग भी किया बाद में बात करते हैं 1930 में 2 के ऊपर इकबाल ने बात की। और ठीक एक साल बाद जैसे जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर आज़ान देते हुए 22 लोगों ने शहादत दी। तो यकीनन ये पूरा जो सिनेरियो है, इसके बैकग्राउंड में जाए तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो आज भी आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीर की कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये जो हमारी पुरातन तहरीक है, वो जो तहरीक है वो पूरी आमद के साथ आती जा रही है। और हम इस बात पे इत्मीनान बख्श है कि जो मौजूदा पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है, आप समझ सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स की चेंजिंग आ रही है। और फिर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को बार बार कश्मीर के हवाले से बात करते हुए देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी मसला है कश्मीर है, ये यकीनन उन कुर्बानियों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर ठेकेदार है, वो भी आपके पास इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जो कश्मीर का मसला है वो यकीनन एक ऐसा मसला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोनों मुल्कों का नहीं बल्कि साउथ एशिया में अपनी जंग छेड़ सकता है।
جو جی ایک نیوکلیر ڈرنک ہے. اور یہ کشمیریوں کی جیت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سارے سینیریو میں کہ وہ لوگ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے 4-5 لاکھ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں. آپ ہندوستان ٹائمز کی ایڈیٹوریل دیکھیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جو ملٹری دور ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. تو آپ جی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کی اہمیت کتنی ہے. اور ہمارے شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں پھر اور آج ہمارے نوجوان اور مقبوضہ کشمیر میں مائیں بہنیں جو قربانیاں دی ہیں دے رہے ہیں ان کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہ آپ کو عزت بخشی ہے کہ آج پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا رہا ہے. مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہو رہی ہے اور ہندوستان اور پاکستان جو دونوں نیوکلیر پاور ہے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دونوں کے درمیان جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. بھائی صاحب وہ جو قراردادیں ہیں جو خود ہندوستان لے کر اقوام متحدہ میں گیا، کیا وجہ ہے کہ ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ وہ جو قراردادیں اگر ان پر عمل درآمد ہو، کہ جس طرح ان میں یہ بات واضح ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، تو کیا وہ ایسے جو اس کے بیہائنڈ دا سین سٹوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ رشتہ بالکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ ہندوستان ایک عرصے سے ایک طاقتور ملک کے طور پر ایک طاقتور جمہوری ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اکنامیکل اس کی بڑی امپیکٹ رہا دنیا میں. اور پھر ہندوستان نے یہ پوری کوشش کی پچھلے عرصے میں کہ وہ اس معاملے کو جس پر دبا سکتا ہے دبائے. اس نے اپنی طرف سے پوری طاقت کا دور لگایا. اور ہمارا صرف پاکستان کشمیریوں کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اب سفیر ہے، ان کا وکیل ہے، ان کا جو ہے دفاع ہے وہ پاکستان کا. اس کے علاوہ کسی ملک نے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی اسلامی ملک بہت سارے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کام کاروبار نہیں کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیونکہ آپ کو یونائٹیڈ نیشن کی جو موجودہ حالات ہے آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں. جو جی امریکن کا ہولڈ ہے، پھر جو ویٹو پاورز ہے سارے ملکوں کے درمیان، کئی دفعہ ہمارے کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے تو ویٹو ہو جاتا ہے. اس سارے سینیریو میں جب دنیا کا کچھ معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں تو وہاں مسئلہ کشمیر کو کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن پچھلے یہ 2-4 مہینے کے اندر جو جی افغان پاکستان کی جو ہندوستان کو جواب تھا اس کے نتیجے میں جو ایک سینیریو بنا، ساؤتھ ایشیا کا طاقت کا توازن چینج ہو گیا. بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا امیج ڈیولپ ہو گیا. کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ ہو گیا. تو اب یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے اس کی قراردادیں جو ہے وہی جو ہے مسئلہ کشمیر کا حل فراہم کرتی ہے. وہ جی بنیادی قراردادیں ہیں اور وہی جو قراردادیں ہیں تمام کشمیری جماعتیں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے علاوہ ساری جماعتیں جتنی آپ سمیت جتنی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں وہ اس کا راستہ پرووائڈ کرتی ہے، اس کی آزادی کا راستہ پرووائڈ کرتی ہے، مسئلہ کشمیر کی حل کا راستہ پرووائڈ کرتی ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آپس میں تعلقات کا راستہ پرووائڈ کرتی ہے. اور جی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نتیجے میں حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان، چائنا اور اس کے ارد کے جتنے ملک ہیں وہاں پر امن قائم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں امن ہو، وہ دنیا میں اکنامیکل پاور بنے. پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے ہندوستان سے. پاکستان کی دشمنی صرف یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان ظلم کرتا ہے. اس کی افواج پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے. اس نے ہمارے خطے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دو قومی نظریے کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اس بٹوارے میں تقسیم میں یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا. اور ہندوستان نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. جیسے میں پہلے ذکر کیا کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھیں، دنیا کے دوسرے ممالک کو پریزیڈنٹ، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا میں ذکر کیا ضرور کروں گا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا غیر معمولی قسم کا جو اس وقت امریکہ کا دورہ کیا. اور اس کے بعد آپ ایران کے معاملات دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی مہربانی کی وجہ سے سارے معاملات سیٹل ہوئے. اس سارے سینیریو کے دوران لگتا ہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا بہت قریب ہے. اور انشاءاللہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے، جموں کشمیر کے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیریوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اس جی طرف جو قدم اٹھایا جا رہا ہے. اور پھر آپ اگر اس کا ذکر کریں تو پرویز مشرف کے دور میں جی جو فاروق کاٹواڑی کشمیری تھے ان کے فارمولے کے اوپر پرویز مشرف نے بڑا کام کیا تھا. اور ہندوستان کو بہت بیکورڈ پہ جانا پڑا تھا. پرویز مشرف کی کامیاب بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بالکل اس کو دیوار سے لگا چکے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ چیز پانے تک نہیں تک نہ پہنچ سکی. لیکن
لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اب کشمیریوں کے اچھے دن آنے والے ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں آپ جی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا اتحاد دور شروع ہونے والا ہے اور پاکستان ترقی یافتہ ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیری اور مسئلہ کشمیر مضبوط ہوگی. یہ جی بات قریشی صاحب ہمارے ناظرین کو یاد رکھنے کے بغیر کسی سیاسی بات کے لگی لپیٹی کے یہ بات ہمیں بار بار کرنی چاہیے. پاکستان جتنا مضبوط ہوگا مسئلہ کشمیر اتنا اسٹرانگ ہوگا. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک سازش کے تحت کشمیر کو جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا کیونکہ اس نے پاکستان میں شامل ہونا تھا. کیا یہ اسٹیٹ جو ہے وہ آزاد اسٹیٹ رہ کر نہیں، ہم تو ویسے ہی پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر کام نہیں کر سکتی؟ قریشی صاحب یہاں پر دو تین باتیں ہیں. جی یہ کوئی بری برائی نہیں ہے کہ کوئی کشمیری فیصلہ کرے کہ وہ آزاد رہنا چاہ رہے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ والا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو حالات بتا رہے ہیں، جو جی آپ کی دلی آ رہا ہے، وہ بالکل برخلاف وہ ڈفرینٹ ہے. آپ دوسرا کے جو لوگ کی اگر ناشا کرتے ہیں ناراض جلاتے ہیں سے کیا آزادی کشمیری یا کشمیری لوگوں کو ایسا کہنا پڑے. لیکن ریاست جب کشمیری کے لوگ دین خطے مارے جائیں گے، اگر ہندوستان اپنی پاور ہے وہاں چائنا درسہ ہے کہ وہاں ایک کوئی دو ریاست قائم ہو جائے تو بطور سیاسی طاقت بھی اور بطور ریاستی بشدہ بھی جہاں بتایا کہ جو میں نے چھوٹا بڑا پڑھا لکھا سوچا وہ یہی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے سیاست میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. آپ کے جذبات کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ کے جذباتی فیصلوں کو اہمیت نہیں دی جا سکتی. اس لیے ٹھیک. ریاست جموں کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ ایک تو یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن آپ کو ان چیزوں سے روکتی ہے کہ وہ کوئی آزاد ریاست مطلب قدرتی طور پر بھی ہمارا جو اتحاد بنتا ہے، ہمارا جو انضمام ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنتا ہے. قدرتی اگر دریاؤں کے رخ دیکھیں تو قدرتی طور پر بھی جی قدرتی طور پر بھی اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ دو قومی نظریے کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. ٹھیک. اور ہندوستان میں آج 30 کروڑ مسلمان جس تکلیف میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، جس مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کا آپ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بزرگان ہیں، جو ہمارے جو رہنما تھے، ہمارے جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس پر کبھی پھر ہم جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. دو قومی نظریے کی آپ نے بات کی ہے. کیا دو قومی نظریہ جو ہے ایک جس پر یہ پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی ہوئی، کیا اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریاتی بنیاد پر علیحدگی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ یہاں دیکھ لیں تمام مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک. ساری چیز کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو مسلمانوں کو ہمارا تہذیب و تمدن مختلف ہے، ہماری زبان مختلف ہے، ہمارا دین مختلف ہے. کوئی ایسی چیزیں ہر جگہ آپ کوئی ایسے ایکسیڈنٹ ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی 80% سے زیادہ ہے. صحیح بات ہے جی. جو بڑوں کا فیصلہ تھا بالکل. ایک بات تو بالکل بھائی صاحب، ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ سارا ایک گٹھا ملک تھا، بر صغیر تھا، تو ہم کئی دفعہ ہم بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ وہ جو اس وقت جو ہندو تھے، جو ہندو بنیا تھا، وہ ہمارے مسلمانوں کی جو زمینیں تھیں ان پر جو کاشت تھی وہ بھی اٹھا کر لے جاتے اور جو مسلمان دبے ہوئے تھے. تو بہرحال الحمدللہ کہ ایک علیحدہ ملک بننے سے جو ہے مالیہ لیتے تھے. بالکل جی جی ہمارے جو کشمیر کے معاملے میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو انہوں نے آپ نے بے جا قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے بالکل. اور اتنا ظلم تھا کہ جس کی دروازے کے اور مسلمانوں کے پاس کوئی رائٹس بھی نہیں تھے.
میری بالکل دادی فرماتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کبھی ہم ان کے گھر کے براوزے سے جاتے ہو براوزے کو دوبارہ دکھائے گا وہ بالکل مطلب اس طرح کی پوزیشن ہے، لوگوں کی نظریہ ہی ایسا نظریہ تھا. اور جو آج ہندوستان میں حالت ہے کرسچن کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے بالکل ساتھ جو بالکل ہے، بالکل اس بات سے آپ کو بالکل 100% یقین ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاہدات میں درست ہوتا ہے کر سکتے ہیں. اچھا چلو تھوڑی سی اب ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست پر، جس طرح آپ برطانیہ کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں. اسی طرح آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا آبائی تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، وہاں کی سیاست میں بھی آپ انوالو رہے اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ابھی 1 سال کا عرصہ رہ گیا ہے آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے کو، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح دونوں بڑی جماعتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں وہ تلیوں پر اٹھا لیا، جس طرح ہماری اپنی زبان کے جی. تو آپ نے دیکھا کہ سردار تنویر الیاس کو پیپلز پارٹی نے شامل کیا، دوسری طرف مسلم لیگ نون نے ان کے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ نون لیگ میں شامل کر دیا. آج نون لیگ کا برمنگھم کے اندر بڑا جلسہ ایک ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان سے آزاد کشمیر سے جو ان کے صدر ہیں ان سمیت پوری ٹیم آئی ہوئی ہے. یہ اچانک 1 سال کا بھی عرصہ رہ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی کمپٹیشن نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کوشش کریں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر سلطان محمود بھی اپنے گروپ کے ساتھ تیاریوں میں بیٹھے ہوئے، کسی وقت بھی وہ کسی گروپ میں اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں اتنا جلدی میں ہو رہا ہے؟ رمیش صاحب، صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے آزاد کشمیر کا جو ہائیبرڈ سسٹم قائم ہو گیا ہے. ٹھیک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر پاکستان کی عدالتی اور پاکستان کی سیاسی سرگرمی اس میں داخل کرتے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کی داخلت ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری طرف سے کمزوری ہے، ہم دوسروں کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے. اس وقت ہم مسلم کانفرنس، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ پچھلے عرصے میں مسلم کانفرنس سے ہوئی تھی. اور اس ابھی جو آپ پارٹی تھوڑے دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ تبدیلی لیا تھا، بڑا معروف نام ہے میرے خیال یہ ہے کہ صاحب نے سب سے بڑی غلطی پیپلز پارٹی کی ہے. اور میری بطور میرا نتیجہ ہے کہ وہ نیا ایسی صاحب کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ پارٹی جو ہے وہ آواز میں جو ڈلنے والی ہے. اسی طرح نون لیگ نے رانا ثناءاللہ صاحب نے کا جو پرسانسی ہے وہ بھی پوری اچھی پریس کانفرنس نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آزاد کشمیر لوگوں کو کیا پیغام دیا جانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتے ہیں. کوئی بھی سیاست کے بعد ہو، مسلم کانفرنس ہو، پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ان کو سیاست میں ایک پازیٹو امیج ڈیولپ کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پاکستان میں ادارہ ہے، آزاد کشمیر میں حال کھڑی ہے. پی ٹی آئی کا کیونکہ آزاد کشمیر میں وجود اس طرح نہیں رہا. ایک میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی ایک نقصان سارا پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. یہ نقصان بیسیکلی پی ٹی آئی کا نہیں ہوا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا درجاتی نقصان ہو رہا ہے. جی آزاد جی کشمیر ایک درجاتی اسٹیٹ تھی، ایک درجاتی آپ کا یونٹ تھا جو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے حکمرانوں کو سپورٹ فراہم کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے جتنے حکمران ہیں وہ آزاد کشمیر کو پیدا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. جی آزاد کشمیر میں بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ لیڈرشپ کا مقدار ہے. اس وقت 2-3 لوگوں کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہائبرڈ نظام کے تحت آئے ہیں، یا ہائبرڈ نظام کے تحت وہ حکومت کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس طرح آزاد میں ایم ایل اے کی حکومت ہے اس وقت، یہ ہائبرڈ نظام. اور آنے والی جو حکومت کی ہوگی یا نون لیگ کی ہوگی، یہ میں آپ کو گھر سے بتانا چاہتا ہوں، جس کی بھی ہوگی وہ ہائبرڈ ہوگی، کوئی دیر نہیں رہا. مسلم جی لیگ کے لیڈر فاروق احمد صاحب جو معروف لیڈر ہیں جن کو آپ کو سکار رکھتے ہیں سیاسی طور پر، ان کی طریقہ ہے سیاست میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ صرف مسلم لیگ کو پیدا کرتے ہیں. اسی طرح
آپ مسلم برادرز کی بات کریں تو سردار کی صاحب میرے خیال میں آزاد کشمیر کے سب سے بہترین سیاسی لیڈروں میں سے ایک ہے اور جن کو آپ بہتر سیاسی بات کر سکتے ہیں. اس طرح اگر پارٹی کیا جائے تو پیپلز پارٹی کیونکہ سیاسی طور پر آپ نے لیکن وہ فیصلہ نہیں رکھتے. آزادی جو کا ہے آپ نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کے تحت چلا سکتے. شاہ غلام صاحب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ سین سکتے ہیں. اس میں کوئی شک و نہیں سیاسی ہے ان کا سیاست ہے لیکن ان کا آپ میں کوئی نظر نہیں آتا. اور پارٹی نے وہ میرا خیال میں اس چیز پر تو جس کے پاس ریلیشن ہے ان کے پاس لوگ نہیں جن کے پاس ریلیشن ہے ان کے پاس لوگ ہیں. اور یہ ہائبرڈ سیاسی کی پیداوار ہے. اور یہ پاکستان سے کر رہا ہے پاکستان کی عوام کی کر رہا ہے. تو یہ سارے میرا خیال یہ کوئی جی لیکن بغیر سیاسی طاقت میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو کسی واضح ہوا یہ سب کچھ جب 2-3 مہینے رہتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 2-3 مہینے یا مہینہ سے رہتا ہے تو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کی حکومتیں بھی چند ہوتی ہیں آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آتی ہیں. یہ کوئی اچھا معروف کام نہیں ہے میرے تو. اچھا یہ چلو یہ بتائیں کہ چلو آزاد کشمیر کے اندر تو ظاہر حکومتیں بنے گی نون کی بنے یا پیپلز پارٹی کی بنے یہ تو جب الیکشن ہوں گے پتہ چلے گا. یہ بتائیں کہ جو برطانیہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی ہے وہ بھی نون لیگ ہے وہ بھی باقی جماعتیں ہیں برطانیہ میں آ کر جلسہ کرنے سے کیا یہاں جلسہ کامیاب یا ناکام ہونے سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن مہم پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ایک تو بات سیاسی جماعتیں یہاں جلسہ کرتی ہے نا وہ آپ نے یہاں کی اوورسیز سیکورٹی بہت بڑی ہے کشمیر سے. آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً آلموسٹ 15 لاکھ سے 2 کروڑ کے قریب ہمارے لوگ یہاں پر آباد ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگ کشمیری ہیں اور جہاں وہ ہمارے لوگ سیاست میں ترجیح کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کا بڑا پرائرٹی وشے ہے اوورسیز کشمیر کا اوورسیز پاکستانی کا بڑا پرائرٹی وشے ہے تو ان کو کرواتے رہتے ہیں اور آپ اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ دیکھیں گے کہ جب اوورسیز میں برطانیہ میں ہماری افغان کے خلاف لوگوں کو اٹھایا گیا تھا جب یہاں برطانیہ میں اوورسیز سیکورٹی کو چھوڑنے کا وقت آیا تھا تو اس طرح آزاد کشمیر کا کوئی بھی لیڈر کو بھی کی ہوئی وہ برطانیہ کا برا کرے اور یہاں برطانیہ کے لوگوں کو آگے لے گیا برطانیہ کے لوگوں کو چھوڑے ان کو جیسا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے ہمارے لوگ سارے لیکن غلط سے بات یہ ہے کہ مسلم یہاں ایک کام کیا انہیں فیملی میں یہاں کنوینشن کا آغاز کیا اور کشمیر کو جوڑنے کے لیے جوڑنے کے لیے ایک بہتر فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں یہاں پر ایک آواز نہیں کیا مقام کے خلاف وہ لیکن میرے سے سب یہ ہے کہ یہ لوگ ساری باتیں کوئی باتیں ساری باتیں سارے دو معاملے میں وہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے یہاں آ کے جیسا کہ وہ سے ہم کا بھی جلل اور شاہ میں پاکستان کی یہاں سے لے گیا ہے جو ساتھ کیا ہے میرے خیال میں کوشش یہ ہے کہ اس طرح کو بڑا ہے میں نہیں کرتا وہ چیز کی میں نہیں کرتا البتہ کرنے کی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے جہاں پر ہمارے لوگوں کو تکلیف کرتے جاتے ہیں مین بات پر سیاسی بات میری دل ہوتی ہے کہ یہاں پر میرے کرنے آئے تو میں مسلم کے لوگوں کو بھی بلاؤں جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی بلاؤں جامعۃ العلماء اسلام کے لوگوں کو بھی بلاؤں یہ سارے لوگ مل بیٹھے اور یہاں پر ہم سب کو جوڑ کے رکھیں
لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ آج اگر مجھے میرا جی سارا ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ جلسہ کریں، اپنا جلسہ کریں، لوگوں کو برا بلا کہیں، تقسیم کر کے چلے جائیں، بس اس کے علاوہ کوئی مجھے اس کی جمع تقریب نظر نہیں آتی. اس کا کوئی آزاد کشمیر کے الیکشن میں امپیکٹ نہیں پڑنے والا. بھائی صاحب ہمارے پروگرام کا چونکہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، ہم یہ ساری باتیں جو ہے بطور جو ادھار ہیں، اور سوموار والے دن ناظرین یہ اس پر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، چونکہ آج ہم نے جو ہے وہ شہدائے کشمیر کے حوالے سے پروگرام تھا تو تھوڑا سا ہم نے یہ ٹچ دیا ہے، جو کشمیر کی سیاست ہے اس کا ہم نے صرف یہ ٹچ دیا ہے. تو انشاءاللہ سوموار والے دن جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کشمیر کی سیاست پر جو ہے وہ ہوگا، اور عباس صاحب سے ہم کشمیر کے متعلق جو اس وقت کے حالات ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوگی. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد عباس صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر کی سیاست پر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.